يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله تعالى في موضع آخر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو پیدا کیا. وہی خالق کائنات ہے، وہی معبود برحق ہے. ہم تمام اس کے بندے ہیں. ہماری آخری سانس تک اسی رب ذوالجلال کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق و سعادت نصیب عطا فرمائے. درود و سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت، بتلایا ہوا طریقہ اس امت کے لیے نمونہ اور آئیڈل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی گزارنے والا بنائے، اور آپ کی تعلیمات کے خلاف ورزی کرنے سے ساری انسانیت کی اور بالخصوص سارے ایمانداروں کی حفاظت و نگرانی فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی قبروں کو نور سے پنور عطا فرمائے جنہوں نے ایمان کے خاطر، دین کے خاطر اپنی جانوں کو، مالوں کو قربان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسعتوں میں تبدیل فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے. اس پرآشوب دور کے اندر جو اللہ کے بندے، جو اللہ کی بندیاں، جو نوجوان، جو بزرگان اسلامی مراکز، مساجد کی، اسلامی قلعے، مدارس کی حفاظت و نگرانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں یہاں کی خدمات کا صلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں میں خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. میرے محترم بزرگان دین،
मिल्लत इस्लामिया के नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों और अजीज बच्चों और बच्चियों, आज यकीनन आपको जिस बात का इल्म है ये पता होगा कि आज जुमा का खुतबा जिस मौजू के तहत मुझे आपके रूबरू पेश करना है वो रिश्तेदारी के हुकूक। ये रिश्तेदारी हम और आप अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। ये खूनी रिश्ता भी है, ये ईमानी रिश्ता भी है, और ये रिश्तेदारी जो ससुराली, ददियाली, ननियाली और फिर उसके अलावा हमारे जो रिश्ते बनते हैं उन तमाम रिश्तों का पास व लिहाज रखना मेरे लिए और आपके लिए बेहद जरूरी बताया। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक के अंदर इस रिश्तेदारी को बड़े अच्छे निराले अंदाज में बयान किया है। जब हम कुरान पाक का मुताला करते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं, कुरान पाक को समझते हैं, कभी सूरे निसा के अंदर खवातीन के मसाइल और उनके साथ क्या मामलात हैं और उनके साथ क्या सलूक है, और ज़ौजियत का मामला आ जाए तो बीवी के हुकूक क्या है, शौहर के हुकूक क्या है, और रिश्तेदारी के सिलसिले में वालिदैन के हुकूक क्या है, औलाद के हुकूक क्या है, और फिर ये सिलसिला जारी व सारी रहते हुए नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रिश्ते को बड़े ही नाजुक तरीके से संभालने, सुधारने और उसे संभालने और उसके जरिए से हमारी दुनिया और आखिरत को संवारने के सिलसिले में बताया गया है। जो एक छोटी सी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, ये मशहूर व मारूफ हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहमिन। इससे पहले आप समझ जाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान शिर्क करना या बिदआत व खुराफात में डूबना, अल्लाह को ना मानना और अल्लाह का इनकार करना, ये सारी चीजें जहां जहन्नम में ले जाने वाली हैं, और वहां रिश्तेदारी का ख्याल ना करके रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, रिश्तेदारी को काटने वाला, रिश्तेदारी को ना समझने वाला, रिश्तेदारी के हुकूक को ना अदा करने वाला और रिश्तेदारी के रिश्ते को तार तार करने वाला, वो भी अल्लाह की बनाई हुई जन्नत का जो हकदार मुझे और आपको बनना है, वो जन्नत को दाखिल नहीं हो सकता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ला के माने आप अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं। यदखुलु, ला यदखुलुल जन्नता, यानी जन्नत में वो दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत में हाजिर नहीं होगा, वो जन्नत में उसका दाखिला मुमकिन नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नत, किसका? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौन होगा? जो महरूम इंसान है। खातिउ रहमिन, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, रिश्तेदारी को काटने वाला, रिश्तेदारी को तार तार करने वाला, रिश्तेदारी के हुकूक को ना अदा करने वाला और रिश्तेदारी के मसाइल को ना जानने वाला और रिश्तेदारी के मसाइल को ना पहचान कर उस रिश्तेदारी के अंदर निफाक, दूरियां, नफरतें, कदूरतें, बग़्ज़, इनाद, दुश्मनियां पालने वाला, ये अल्लाह का बंदा, ये अल्लाह की बंदी, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत, जिस जन्नत से निकाले गए उस जन्नत को जाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ये दुनिया मुझे और आपको आखिरत के अंदर जन्नत हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको भेजा है। तो इसलिए रिश्तेदारी को जानना, रिश्तेदारी को पहचानना और रिश्तेदारी के हुकूक को अदा करने की सख्त जरूरत है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको हर जगह रिश्तेदारी में किसका हक बनता है, रिश्तेदारी में कौन कौन आते हैं, किस तरीके से उनके हुकूक अदा करना है, इस सारी तफसील को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाया है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिला रहमी को इस्लाम में, कुरान में, हदीस में, मुआशरे में, सोसाइटी में बहुत ज्यादा अहमियत दिया गया है। जब हुकूक की बात आती है, अल्लाह तबारक व ताला के हक के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूकुल्लाह में
اس کے بعد حقوق العباد میں جب معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کا حق آتا ہے، یہ رشتہ داری کو نبھانے. پھر رشتہ داری کے لحاظ سے اولاد ہوتی ہے تو اس کے حقوق آتے ہیں. پھر اولاد کے لحاظ سے جب وہ زوجیت میں بنتے ہیں، سسرالی رشتہ بنتا ہے. اور جب رشتہ رہتا ہے، کبھی ننیال کا ماں کی طرف کا رشتہ ہوتا ہے، باپ کی طرف کا رشتہ ہوتا ہے. ان تمام رشتہ داریوں کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے. صلہ رحمی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ رحم انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پکڑ کر یہ سوال کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے، اے اللہ جو اس رشتہ داری کو جوڑنے والا ہے تو اسے جوڑ دے، جو توڑنے والا ہے اسے توڑ دے. بتائیے کہ میں اور آپ آج ہمارے حقوق جو رشتہ داری میں بنتے ہیں، جو ننیال ماں کی طرف کے خاندان کو بنتا ہے، اس میں خالہ آتی ہیں، اس میں ماموں آتے ہیں، اور پھر ننیال کا جو رشتہ داری وہ ننیالی رشتہ داری ہوتی ہے. ددیالی رشتہ داری جو باپ، چاچا، تایا، پھوپھی اور یہ تمام رشتہ داری کو جاتا ہے، جو ددیالی رشتہ ہمارا اور آپ کا بنتا ہے. پھر اس کے بعد جب زوجیت کا رشتہ بن جاتا ہے، یعنی بیوی کی طرف سے ساس کا، سسرال کا، پھر اس کے ددیال، اس کے ننیال، اور پھر یہ کنبہ برادری کے ساتھ رشتہ داری آگے بڑھتی ہے. پھر اولاد بن جاتی ہے. پھر اولاد جب بن جاتی ہے تو اولاد کے حقوق کے ساتھ سمدینا کا رشتہ بڑھ جاتا ہے. پھر ان کے لیے یہ ساری رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق میری رشتہ داری میں اور آپ کی رشتہ داری میں کہیں فرق نہ آنے پائے. اگر فرق بھی آ جائے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے رشتہ داری کو استوار رکھنے کے لیے، وہ روابط کو بہتر بنانے کے لیے، رشتہ داری کو بیلنس میں لے جانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں بتایا ہے. اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتہ داری کو کس طریقے سے وہ رشتے کو مستحکم کرنا ہے، مضبوط بنانا ہے، اور اس رشتے میں کوئی فرق نہ آنے پائے، اس رشتے میں کوئی دراڑ نہ آنے پائے. کہاں سے فتنے برپا ہوتے ہیں، کہاں سے رشتہ داری میں فرق پڑتا ہے، کہاں سے رشتہ داری ٹوٹنے کے ذریعے بنتے ہیں، ان تمام کو میں اور آپ علم کے ذریعے، معلومات کے ذریعے، قرآن کے درس کے ذریعے، احادیث کے درس کے ذریعے، ایسے خطبات جمعہ میں اور دوسرے پروگرام جب منعقد ہوتے ہیں ان میں حاضر ہو کر مطالعہ کر کے پڑھ کر مجھے اور آپ کو قدم بقدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. یہ چیزیں آپ کے سامنے ایک تمہیدی طور پر آئیں. اب آئیے، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ کو معلوم ہے، اور جب وہاں سے گھر کو لوٹ کر آئے، کہا کہ زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے. چادر اڑا دیا گیا. آپ جو ماجرا، جو وحی آئی تھی، جو غار حرا میں بیٹھ کر جس دین کی تڑپ کے لیے، جس دین کی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے ایسی جگہ سے آنے کے بعد جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک عورت، آپ کی بیوی، دیکھیے کیسے پہچانا. جو 5 جملے آپ کو بھی معلوم ہوگا، دوسرے درس میں آیا ہوگا، خطبے میں آیا ہوگا، پورا سننے کے بعد کہا کلا، ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کون سا کام کر دیا تھا، کون سی عبادت، کون سی بندگی، کون سی تلاوت، کون سا ذکر و اذکار، کون سا صدقہ و خیرات کر دیا تھا. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلا جملہ جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، انک لتصل الرحم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی بنائے جا رہے ہیں، آپ کو اللہ اس لیے ضائع نہیں کرے گا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، رشتہ داری کو پکڑنے والے ہیں.
رشتہ داری کے مسائل کو جاننے والے ہیں اور رشتہ داری میں کوئی فرق آنے نہیں دیتے. آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے، آپ رشتہ داری کو پکڑنے والے، آپ رشتہ داری کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. دیکھیے کیا یقین تھا، کیا بھروسہ تھا رشتہ داری کو. ابھی وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں آئیں اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زملونی کہا چادر اڑا دیجئے. اور خدیجہ نے ساری داستان کو سننے کے بعد جو سب سے پہلے تسلی دیتے ہوئے 5 جملے کہے. میرے موضوع کے تحت، میری ٹاپک کے تحت یہ پہلا جملہ یہ آپ کے لیے، میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، وہ فرمایا کہ آپ رشتہ داری کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے، آپ رشتہ داری کو پکڑنے والے، آپ رشتہ داری اور صلہ رحمی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یہ کیا خوبی تھی. آج رشتہ داری کے سلسلے میں ایک اور حدیث سنیے. اس اللہ کے گھر میں، اس مسجد نور علی نور کے اندر بیٹھنے والے نوجوان، بزرگ، چھوٹے بڑے، مرد، خواتین، سب کے سب آئے. سب کی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری روزیوں میں، ہماری تجارت میں، ہمارے بزنس میں اور ہمارے معاملات میں اور ہمارے لین دین میں، سارے چیزوں، کمپنیوں میں اللہ تعالیٰ خوب ترقی سے مالا مال فرمائے. یہ خواہش اچھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ عمر اس کی لمبی ہو اور وہ عمر صحت کے ساتھ لمبی ہو، تاکہ وہ اللہ کی عبادت، بندگی، تلاوت، ذکر و اذکار سارے کام کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے کیا نسخہ بتایا، کیا بتایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، یعنی آپ رشتہ داری کو جوڑیے، آپ رشتہ داری کو پکڑیے، آپ رشتہ داری کو مضبوط اور مستحکم کیجئے. آپ اپنی رشتہ داری کے اندر کوئی فرق نہ آنے پائے. اگر آ بھی جائے تو اسے بڑے بیلنس کے ساتھ سنبھالتے ہوئے آگے لے کر جائیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سن لیجیے. دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی روزی میں، رزق میں برکت چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، اور وہ اپنی عمر کی صحیح سلامتی کے ساتھ اپنی عمر کی لمبی درازی چاہتا ہے، تو اس اللہ کے بندے کو، اس اللہ کی بندی کو، اس نوجوان کو، اس بزرگ کو چاہیے کہ رشتہ داری جو پوری رشتہ داری بنتی ہے، اس رشتہ داری کا پورے کا پورا خیال رکھا جائے. اور فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ کا آئین میں اور آپ صحیح طریقے سے کام کرنے والے بن جائیں تو نبی کی اس حدیث کے مطابق، نبی کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق میری روزی روٹی میں بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیتا ہے اور میری عمر صحت کے ساتھ لمبی بھی کرتا ہے، تاکہ میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے میں آسانی ہو سکے. یہ 2 باتیں ہوئی. تیسری بات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ رشتہ داری ہم نے جو سمجھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرا بھائی مجھے بات کرتا ہے، میرا چاچا بات کرتا ہے، میری تائمہ بات کرتی ہے، یا میرے ننیال میں یا ددیال میں فلاں فلاں کوئی رشتہ داری میں ہم ان کے ساتھ وہ کرتا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی چیز تو ہے، وہ کیا اور ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آپ سے دور ہونا چاہتا ہے آپ اس سے قریب ہو جائیے، یہی رشتہ داری ہے. وہ آپ سے کٹنا چاہتا ہے آپ اس سے جڑنا چاہیے، وہ آپ سے دور ہونا چاہتا ہے آپ اس سے قریب ہو جائیے. یہی رشتہ داری ہے، یہی رشتہ داری کو پکڑنا ہے. اس رشتہ داری کے اندر آنے والے مسائل کو آپ بڑی طریقے سے سمجھ کر اپنے مسائل کو سلجھانا ہے، کاؤنسلنگ کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط خبر آپ کو آ جائے، اس کی تحقیق کر کے اپنے رشتہ داری کو مضبوط اور مستحکم کرنے والے بن جائیے. کیونکہ جتنی رشتہ داری میں فرق پڑتا ہے وہ چغلی سے ہوتا ہے، غیبت سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی کانا پوسی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا غلط بیانی آپ کے پاس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں، خاندان تتر اور بتر ہوتے ہیں، رشتہ داری میں فرق آتا ہے. اگر ایسی کوئی بات آپ کے درمیان آ جائے تو میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے اس کو، مسئلے کو سمجھیں اور صلح صفائی کر کے، اور رشتہ داری میں جو فرق آ رہا ہے اس رشتہ داری کو ختم کر کے محبتوں کا، پیار کا اور بھائی چارگی کے
معاملے کو عام کرنے والے بن جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی دنیا کے معاملات میں اپنے بھائی سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، رشتہ داری کو توڑ لیتا ہے، رشتہ داری کو فرق کر لیتا ہے، اگر وہ 3 دن سے زیادہ گفتگو نہ کرے، وہ 3 دن سے زیادہ ملاقات نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عبادت، بندگی، تلاوت، ذکر و اذکار اور اللہ تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ آج میں اور آپ دنیا کے معاملات میں اس رشتہ داری کے اعتبار سے کتنی دوری ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ دین کے لیے الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے اگر اس کے اندر رشتہ داری میں فرق آ رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی محبت میرے لیے پیاری ہے، اللہ رب العالمین کی محبت میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ممکن ہو اس خاندان کے اندر، اس رشتہ داری کے اندر، ان محبتوں کے اندر، اس بھائی چارگی کے اندر مجھے اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ جب پہنچے، جو انہوں نے اخوت کا جو پیغام دیا، بھائی چارگی کا جو درس دیا، انہوں نے جس طریقے سے امت کو جو بتا دیا، ساری انسانیت کو بتا دیا، آنے والی نسل کے لیے بتا دیا کہ رشتہ داری، اخوت، بھائی چارگی جو ایمانی جو رشتہ تھا، انہوں نے کس طریقے سے رشتے کو نبھایا تھا، کس طریقے سے انہوں نے رشتہ داری کو سنبھالی تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے ایمان کے توازن کو برقرار رکھ کر اپنی زندگیوں کو آنے والی نسل کے لیے تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی، وہ چیز آج مجھے اور آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رشتہ داری میں جو جہاں دوریاں پیدا ہوتے ہیں، چاہے ماں باپ سے، چاہے اولاد سے، چاہے بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے پہلے وراثت کا معاملہ آتا ہے، جائیداد کا معاملہ آتا ہے، پراپرٹی کا معاملہ آتا ہے۔ اس کے اندر میں اور آپ نے اللہ کو ڈر کر جو حقوق نہیں ادا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں رشتہ داری میں فرق آتا ہے، وہیں سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو رشتہ داری میں جس کا جو حق ہے وہ حق دے کر اس رشتہ داری کے اندر آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر کوئی میرا رشتہ دار مسکین ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، آپ نے صدقہ کیا، اگر رشتہ دار کو صدقہ کرنے کی وجہ سے 2 اجر بتائے گئے، ایک مسکین کی طرح دینے کا، دوسرا رشتہ دار کا خیال کرنے کا، ایک معمولی مسکین کو آپ نے دے دیا تو یہ ایک درجہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اگر پڑوس کے اعتبار سے حقوق کا دیکھا جائے، آپ کے گھر کے بازو اگر ایک غیر مسلم ہے تو اس کا ایک حق ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اگر وہی مومن ہے تو اس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی کا، ایک مومن کا۔ اگر وہی رشتہ دار آپ کا پڑوسی ہے، اس کے 3 حق ہیں، ایک حق پڑوسی کا، دوسرا حق ایماندار کا، تیسرا حق آپ کے پڑوسی کا۔ اس پڑوسی کے حق کے ساتھ ساتھ آپ کے رشتہ دار کا آپ خیال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر طریقے سے نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، اس رشتہ داری میں جیسا کہ آپ اور میں سمجھتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ احسان ماں باپ کے حقوق میں آتا ہے، رشتہ داری کو نبھانے میں آتا ہے۔ آج بڑے دکھ، بڑے رنج اور بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو زوجیت کا رشتہ ہے اس رشتے میں بھی دراڑ، میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے نسلیں خراب ہو رہی ہیں، خاندان ٹوٹ رہا ہے، وہاں سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور خاندان ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک حدیث ذہن میں رکھنا چاہیے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سب سے پہلے صبح سویرے اپنا تخت پانی کے اوپر کسی سمندر میں، کسی دریا میں اور کسی تالاب میں سمجھے کہ وہ بھیجتا ہے، جاؤ تم اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو جا کے گمراہ کر کے آؤ،
उनके अंदर दूरियां पैदा करके आओ। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, साले बंदे हैं, मुत्तकी बंदे, उनके चुंगल में नहीं आने वाले। वो शैतान जाता है, शाम में रिपोर्ट तलब की जाती है, कोई कहता है ये अल्लाह का घर मस्जिद नूरुन अला नूर, इसकी जमीन की खरीदी के लिए 2 लाख रुपए देना चाहता था, रोक दिया, बड़ा काम नहीं। कोई अल्लाह का बंदा इस मस्जिद नूरुन अला नूर के लिए, इसके अखराजात को चलाने के लिए 10,000 रुपए देना चाहता था, रोक दिया, बड़ा काम नहीं है। और कोई फजर में उठना चाहता था, सुला दिया, ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है। कोई नफल पढ़ना चाहता था, इशराक अदा करना चाहता था, नहीं कराने दिया, ठीक है, बड़ा काम नहीं। लेकिन एक आकर कहेगा आज मैंने रिश्तेदारी में, मियां बीवी में जुदाई डाल कर आया है, वो सीने से लगाता है, इनाम से माला माल करता है, क्योंकि तुमने बड़ा काम किया है। क्योंकि रिश्तेदारी को तोड़ना, मियां बीवी के दरमियान नफरत पैदा करना, ये 2 खानदान में दूरियां, ये दोनों खानदान में नफरतें, बच्चों पर फर्क, खानदान पर फर्क, ननियाल में, ददियाल में, ससुराल में, ये पूरे का पूरा कबीला मुतासिर हो जाता है। क्यों? इसलिए कि लड़ाई झगड़े फसाद रिश्तेदारी को तोड़ने की वजह से। और फिर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वही बीवी बनकर, यानी बेटे के लिए जब बहू बनकर आती है, जब बेटा माँ बाप की खिदमत करता है, और उस बेटी के लिए भी ससुराल की खिदमत करना, जब तक अगर क्या अपने माँ बाप की खिदमत कर रही है तो क्या गलत है? क्या अल्लाह ताला अजर अजीम से माला माल करेगा। लेकिन अगर वो औलाद अगर खिसक जाती है तो कोई गुनाह तो नहीं है, मगर उन माँ बाप जो तुमने पालकर आज जरूरतमंद वाला बनाया, हाजत वाला बनाया, क्या तुमने बीवी के प्यार में, बीवी की मोहब्बत में, अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक माँ बाप को तुम रोता हुआ, प्यासा, परेशान हाल, पकाने के लायक नहीं, खाने के लायक नहीं, जबकि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर तुमने रिश्तेदारी को अदा नहीं किया तो यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तुम क्या मुंह दिखाओगे? तुम क्या मुंह दिखाओगे? बताओ। अगर आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, 5-5 बच्चे हैं, हो सकता है कि पहले अगर बड़ा भाई भावज अलग हो गए तो दूसरी आने वाली खिदमत तो करना चंदे, फिर आना है, फिर जब पूरे चले जाएं तो माँ बाप का हक, रिश्तेदारी का हक अदा करने के लिए आप अलग घर बना लें, अलग चूल्हा बना लें, कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनकी खिदमत के लिए पकाया हुआ सालन और खाना तो देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक बताया, अगर पड़ोस में कोई गरीब मोहताज जरूरतमंद है, आपने गाढ़ा, आज जुमा का दिन है, बेहतरीन आपने पकवान पकाया होगा, बिरयानी पकाई होगी, आप भी खाएं। नबी ने फरमाया कि सालन शोरबे में थोड़ा ज्यादा कर दें, पानी मिला दें, ताकि पड़ोस का हक अदा हो जाए, पड़ोस का हक अदा हो जाए। यहां तक अल्लाह के रसूल ने जब बताया कि मेरे और आपके माँ बाप तरसते रहे खाने के लिए, पीने के लिए, हम आयश करते रहे, हम अच्छी तरह सुकून से रहे, कैसे मुझे और आपको नींद आ सकती है? कैसे मुझे आपको सुकून मिल सकता है? इसीलिए ऐसे वक्त में इस रिश्तेदारी का ख्याल करना बेहद जरूरी है कि वो मेरे माँ बाप है। मेरे माँ बाप के साथ मैं अलग भी रहूं तो ठीक है, पका लो, तोशा बना लो, ले जाके वालिदैन को खिलाओ, वालिदैन को पिलाओ, वालिदैन के लिए टाइम दो, वालिदैन के लिए वक्त दो, और उनके साथ काम करो। ये रिश्तेदारी को निभाना है। ये रिश्तेदारी कहीं बीवी को अलग होने के लिए काम कहीं नहीं हुक्म दिया गया, कहीं शौहर को अलग नहीं, बीवी के हक अलग है, औलाद के हक अलग है, माँ बाप के हक अलग है, ससुराल के हक अलग है। इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने माँ बाप को तरसता हुआ, बिलबिलाता हुआ, सिसकता हुआ, हमारी हाजत उनके लिए जरूरत है, हम छोड़कर काम करें, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं आप तमाम से इन मुख्तसर अंदाज में जो मैंने आपके सामने पेश किया, ये रिश्तेदारी बहुत अहम रिश्तेदारी है। इसीलिए कुरान पाक में निसा में अल्लाह ने कहा, वत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, तसाअलून बिही वल अरहाम, ये रिश्तेदारियों के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा, ये रिश्तेदारियों के बारे में पूछेगा। जिसका जो हक है आपको अदा करना है, बीवी का हक अदा करना है, शोहर के हक अदा करना, बीवी अगर हो, ससुराल के, माँ बाप के, खानदान के, कबीले के, कुंबे के, बिरादरी के, और उन तमाम में माँ बाप का हक, ये रिश्तेदारी को निभाने में, ये रिश्तेदारी को पकड़ने में। और फिर तमाम रिश्तेदारियों में अगर जहां पर भी नफरत कदूरत आ जाए
تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہاں سے یہ نفاق پیدا ہوا، کہاں دوری ہوئی، اس کی صلح صفائی کرنے کے لیے آگے بڑھیں، کاؤنسلنگ سینٹر بنائیں اور فی الفور ان چیزوں کو ختم کر کے اپنی نفرتوں کو مٹا دیں، اپنے بغض کو مٹا دیں، اپنے تمام چیزوں کو مٹا کر محبتوں کو عام کریں، رشتہ داری کو آگے بڑھائیں، یعنی تحفے دیں، تحفے لیں، رشتہ داری کے اندر ہر ایک کا اگر حق تم ادا کرو گے تو تمہاری دنیا بہتر سے بہتر بنے گی، تمہاری صحت میں، تمہاری عمر میں اور تمہاری روزی میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری نسل میں بہت بڑی چیزیں آنے والی بن جائیں گی۔ اس لیے میں آپ تمام سے ادباً گزارش کروں گا کہ اس رشتہ داری کے حق کو ادا کریں اور رشتہ داری کو سمجھیں، اور رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مجھے اور آپ کو جنت میں جانا ہے، رشتہ داری کو پکڑیں، رشتہ داری کے نازک مسائل کو سمجھیں اور سمجھ کر کہیں بھی اگر میری آپ کی نفرتیں کدورتیں ہیں ان رشتہ داریوں سے ختم کریں، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے آپ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس جاتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ آخر میں آپ کو اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا گھر چلانے کے لیے آپ جو اب مسجد کے بعد دعاؤں کے بعد جاتے ہوئے خصوصی تعاون کرتے ہوئے جائیں، اور بالخصوص مسجد نور علی نور کی جو جگہ کا معاملہ بھی چل رہا ہے اس کے لیے بھی آپ خصوصی تعاون کریں، یہی تعاون کل میرے لیے دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو رشتہ داری کے حقوق کو پہچاننے والا بنائے اور رشتہ داری کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا بنائے۔ کسی بھی مسئلے کے اندر رشتہ داری سے دوری اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اجتناب فرمائے، جہاں اگر ہماری نفرتیں کدورتیں ہیں اس کا خاتمہ کر کے محبتوں کو عام کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنوع من عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔